बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ये वीडियो इस सबक की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था मौलाना शिबली नुमानी का तारुफ़। मौलाना शिबली नुमानी के तारुफ़ में अगर कहीं पर कोई इबहाम हो, कोई लफ्ज़ समझ ना आया हो या किसी लफ्ज़ का मानी समझ ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर जो है वो पूछिएगा। तो चलो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं सबक हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। उस वक्त जबकि दावत हक़ के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थीं, हाफ़िज़ आलम की हिफाजत फरमाने वाले ने मुसलमानों को दारुल अमान, अमन की जगह मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। हिजरत करने का हुक्म जो है वो दिया गया। लेकिन ख़ुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम जो उन सितमगारों का, उन जुल्म करने वालों का, सितम ढाने वालों का हकीकी हदफ था, हकीकत में निशाना था, अपने लिए हुक्म खुदाबंदी का मुंतज़िर था, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा मदीने पहुंच चुके तो वही इलाही के मुताबिक हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़्म फरमाया, मदीने जाने का इरादा किया। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़े जाते हैं और वहाँ इस्लाम फैलता जाता है। चुनांचे लोगों ने मुख्तलिफ रायें पेश की। एक ने कहा मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम के हाथ पाँव में जंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए। दूसरे ने कहा जला वतन कर देना काफ़ी है, यानी वतन से निकाल देना। अबू जहल ने कहा हर कबीले से एक शख्स इंतखाब हो और पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवार से उनका खातिमा कर दे। इस सूरत में उनका खून तमाम कबाइल में बट जाएगा, तकसीम हो जाएगा और आले हाशिम अकेले तमाम कबाइल का मुकाबला ना कर सकेंगे और आले हाशिम जो हैं उनके लिए तमाम कबाइल से लड़ना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इस अखीर राय पर इत्तिफाक हो गया और झुटपुटे से शाम के वक्त आकर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक का मुआसरा कर लिया। आपका जो घर है उसको घेरे में ले लिया। अहले अरब जनाना मकान के घुसना उसना मायूब समझते थे। अहले अरब के रहने वाले जनाना मकान, वो मकान जिसके अंदर औरतें हों, उसना दाखिल होना मायूब, बुरा तस्वुर किया जाना। इसलिए बाहर ठहरे रहे ताकि यहाँ हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम निकलें तो ये फ़र्ज़ अदा किया जाए। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम से कुरैश को इस दर्जा अदावत थी, दुश्मनी थी, ताहम आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की दयानत पर ये एतिमाद था, भरोसा था, यकीन था कि जिस शख्स को कुछ माल या असबाब अमानत रखना होता था आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम ही के पास ला कर रखता था।
اس وقت بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا بستر خواب، جس پر آپ آرام فرماتے تھے، استراحت کرتے تھے، قتل گاہ کی زمین تھا، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ فاتح خیبر، خیبر کو فتح کرنے والے، قتل گاہ جہاں پر قتل کیا جائے، فرش گل، پھولوں کا فرش، پھولوں کا بستر۔ کفار نے جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی، تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا، مطلب ان پر جو ہے وہ نیند طاری ہوگی۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، پیارا ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ فرزند کے لفظی معنی بیٹا کے ہیں، لیکن یہاں پر باشندے باسی جو وہاں پہ قیام پذیر تھے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، بات چیت ہو چکی تھی، دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے، پھر یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق، خلقت اس کو بوسہ دیتی ہے، چومتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، بھی نوجوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی، شام کو آ کر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن حشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا، قید کر لیا تھوڑی دیر کے لیے اور بعد میں چھوڑ دیا۔ پھر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غمزدہ ہوئے، غمگین ہو گئے، اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آپ
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جوشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا، عین اس حالت میں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گئے، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بات، گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی۔ اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مکرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی، اس کی ہمت توڑ دی، اس کی ہمت کم پڑ گئی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں، کچھ اور نشانیاں ہیں۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، تمام شہر امتن چشمے انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے صبح سویرے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، قرائن نشانیوں سے، اہل عرب لو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا پہلا سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہے مولانا شبلی نعمانی۔ تو ہمارا پہلا سبق جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ اس میں مشکل لفظ کوئی اگر رہ گیا ہو یا کسی لفظ کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، کہیں پر ابہام ہو، مشکل ہو، تو وہ کمنٹ میں ضرور جو ہے وہ شیئر کیجئے گا، پوچھئے گا، انشاءاللہ آپ کو مکمل جواب دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔